बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नौमुंतखब अहदेदारान हैं प्रेस क्लब हसन अब्दाल के, जो बाकायदा एक इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुए हैं, और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ जो की गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और इसमें लोगों की आरा को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया, और हल्का बंदियाँ करते वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उन्हें भी मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया, और ऐसी हल्का बंदियाँ कर दी गई हैं जिनके आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। और ज़रूरत इस अमर की है कि इनके ऊपर दोबारा हल्का बंदियों को दोबारा सिर-नौन का जायज़ा लिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने कोई एक तारीख तो रखी है, लेकिन एक तो ये है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि लोग बेहतर तरीके से इस सारे अमल को देख भी सकें, और जो हल्का बंदियाँ वो चाहते हैं वो करवा सकें, क्योंकि अगर इसी हल्का बंदी के तहत इलेक्शन हुए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल में लोगों के साथ। नेबरहुड काउंसिल है वो हसन अब्दाल को 4 नेबरहुड काउंसिल्स में तकसीम किया गया है, और जो विलेज काउंसिल्स हैं वो 7 विलेज काउंसिल्स बनाई गई हैं तहसील हसन अब्दाल की। तो इसमें जो नेबरहुड काउंसिल्स हैं, देखें नेबरहुड काउंसिल का जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि जो साथ के आपके जो 7 एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनको साथ रखना चाहिए था। यहाँ पे यूनियन काउंसिल 26 और 27 थी माजी में आपके इल्म में, तो उसमें हल्का बंदी करते वक्त इन्होंने बहुत सारे दूर दराज के जो वार्ड्स हैं उनको आपस में मुंसलिक कर दिए, और इससे जो वहाँ के रिहाइश पजीर लोग होंगे उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, मसाइल में इजाफ़ा होगा, और चूँकि नया इलाका होगा तो लोगों को एक दूसरे से अपने उम्मीदवारान की जान पहचान में रवाबित में भी मुश्किल पेश आएगी। और इसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की। आज मेरी उनसे बातचीत भी हुई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी शामिल थी, और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद जमातों का भी इजाफ़ा हो। तो ये हल्का बंदियाँ जो है वो करते वक्त अवामी मुश्किलात को भी देखना चाहिए, अवामी आरा को भी देखना चाहिए, और इनपुट लेनी चाहिए सियासी नुमाइंदगान से, ताकि वो हल्का बंदी की जाए जिसमें लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के हल के लिए अच्छा सोल्यूशन मिले। तो इन हल्का बंदियों के तहत मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन हुए तो मसाइल में इजाफ़ा होगा, मसाइल में कमी नहीं होगी। विलेज काउंसिल्स में भी इस तरह दूर दराज के जो देहात हैं उनको आपस में मुंसलिक कर दिया गया है, जो माजी में कभी भी इस तरीके से इकट्ठे नहीं थे, तो उसमें भी परेशानियाँ होंगी। तो सियासी जमातें जो हैं वो देखें एक प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इस मैदान में आते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की खिदमत होता है। और तमाम जमहूरी ममालिक में भी ये निज़ाम राइज है, जमहूरी निज़ाम भी राइज है, और इसी तरीके से लोग बज़रिया इलेक्शन अपने मुश्किलात के अज़ाले के लिए बज़रिया अवामी नुमाइंदगान अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश होते हैं। तो और जो पब्लिक है उसका काम यकीनन चुनाव है, इंतखाब है, बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन इंतखाब के लिए आप हल्का बंदी ऐसी कर दें कि जिसमें आपको अपने उम्मीदवार तक रसाई ना हो, या वो उससे आपका कोई माजी में कोई तल्लुक़ वास्ता ना हो। बल्दियात में तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो बुनियादी नोयत हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के, और वो लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं उनकी शदीद रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं। आम आदमी भी जो है वो जब ये हल्का बंदी सुनता है तो कभी उसके इल्म में इसलिए नहीं है कि वो इस प्रोसेस से तब गुजरेगा जब ये हतमी हो जाएगा, जब हतमी हो के जब वोटर लिस्ट में उसका वो नाम आएगा और वो देखेगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ इस एरिया को उठा के अगर यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर किसी और हल्के से लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो लोगों के साथ ज़्यादती की बात है। जैसे मस्कीन को मेरे ख्याल से शहीदाबाद के साथ लगा दिया गया, लेकिन ना ये जब आप दूर लगाते हैं तो ये बीडीज़ का जो सिस्टम है, बुनियादी जमहूरियतों का जो ये निज़ाम है, इसका मकसद ये है कि जो आपके जो भी नुमाइंदे होते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो आपके करीब हों, और वो आपके मसाइल से वाकिफ़ हों, और ये जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ज़रूरी है कि उनका आपके साथ एक गहरा रब्त हो। जब आपका रब्ता ही नहीं होगा और आप यहाँ से उठा के कहीं दूर किसी एरिया में ले जाएंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मसाइल में इजाफा होगा। और अगर आपने नेक नियती से और भरपूर तरीके से खिदमत करनी है तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम वज़ा किया जाना चाहिए जिसमें तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हों, सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों, इलेक्शन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो मुत्तफ़िक़ हों,
تاکہ ایک اچھا بہترین الیکشن جو ہے وہ آگے اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور اچھے لوگ اس میدان میں سامنے آئیں اور اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اس میں یہ جو مردم شماری کے تحت 2017 کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں آبادی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور آبادی ہی کی بنیاد پہ حلقہ بندی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو مزید اضافہ ہوتا ہے لوگوں کا اس عرصے کے دوران، تو اس لیے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کے پاس پہلے ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس کے تحت آپ مثلاً تحصیل حسن ابدال کی آبادی 2017 کے جو سینسس تھا مردم شماری تھی اس میں 2,16,000 آبادی تھی، اور ابھی آپ کی 1,53,000 آپ کی یہ تحصیلوں کی تحصیل حسن ابدال کی جو 7 ولیج کونسلز ہیں اس کی ہے، اور جو 63-64,000 آپ کی شہر کی آبادی ہے، اور اسی بنیاد پہ پھر آپ کا یہ سارا انہوں نے جو نظام وضع کیا ہے اس میں نیبرہڈ کونسلز متعارف کرائی، ولیج کونسلز متعارف کرائی گئی ہیں، اور چونکہ آبادی کی بنیاد پہ یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ سہولیات کی فراہمی اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ کام جو ہے تعمیراتی اور ترقیاتی کام، اور یہ سارا جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ لوکل گورنمنٹ سے متعلق ہے۔ اوپر جو کام ہے جو نیشنل اسمبلی کا اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں جو سینٹ ہے وہ بیسیکلی جو ان کا کام ہے وہ قانون سازی ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جس سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہو اور لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے بذریعہ اچھی اور مؤثر قانون سازی آپ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ جیسا ملک کا نظام ہے آپ بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے بجائے اس کے مسائل حل ہوں، مسائل میں اور مشکلات میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، تو ضروری اس بات کی ہے کہ یہ ٹائملی الیکشنز ہونے چاہیے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو نئی جو میں سمجھتا ہوں جنریشن ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، جو سینئر لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں ان کو ہونا بھی بہت ضروری ہے، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی جو لوگ ہیں ان سب کا مقصد صرف اور صرف عوامی خدمت ہوتی ہے، اور وہ عوامی خدمت کے لیے یقیناً ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگر منتخب ہوں گے تو تبھی آپ کی بہتر اور مؤثر انداز میں خدمت کر سکیں گے۔ تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ یہ سارا جو نظام ہے بلدیاتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو یہ چلتا ہے، اور میں جمہوری نظام کے حق میں اس لیے ہوں کہ پوری دنیا میں دیکھیں جمہوری نظام کو ہی پسند کیا جاتا ہے، امریت کو کہیں پسند نہیں کیا جاتا، بادشاہت کو پسند نہیں کیا جاتا، اور اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام ہی بہترین نظام ہے۔ وہ کہ اس میں خامیاں ہوں گی، بہت خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لوگوں کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز ایک مؤثر انداز سے بہتر انداز میں ایک آپ کا منتخب نمائندہ ہی کر سکتا ہے۔ اب جیسے آپ تمام حضرات یہاں پہ صافی حضرات تشریف فرمائیں، آپ نے یہ اپنا جو پریس کلب کا الیکشن کرایا تو آپ نے جو بات کرنی ہے بذریعہ اپنے نمائندہ صدر صاحب کے ذریعے جنرل سیکرٹری صاحب کے ذریعے کریں گے۔ بار ایسوسیشنز اسی طریقے سے ہر سال وکلاء کا انتخاب کرتی ہیں، اپنے رہنماؤں کا انتخاب کرتی ہیں جو بار کے صدر بنتے ہیں، جنرل سیکرٹری بنتے ہیں، اور وہ اپنے نمائندگان کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف جو یونینز ہیں وہ بھی اپنے نمائندہ کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور یہ جو پارلیمان ہے یہ اس میں جو بھی لوگ جاتے ہیں اس میں وہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس نے وہ بات کرنی ہے جو اس کے عوام کے دل کی بات ہوگی، عوام کے جذبات کی اس میں ترجمانی کرنی ہے وہاں پہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور اچھے طریقے سے ایسا انداز میں تبھی نتائج سامنے آ سکتے ہیں کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جب وہ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے، اور تبھی یہ ملک کی جو ہے وہ ڈائریکشن صحیح ہوگی اور صحیح سمت میں جائے گا۔ باقی جہاں تک بات ہے امریت کی یا بادشاہت کی، تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں سمجھتا کہ عمرانہ نظام کو یا بادشاہی نظام کو پسند کیا جاتا ہو۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ شرح خواندگی بھی کم ہو، جہاں وسائل بھی نہ ہوں، جہاں 90% لوگ اپنے مرضی کی بات نہ کر سکتے ہوں، تو یہی چند لوگ جو سیاسی حضرات ہوتے ہیں وہ ان کی آواز بھی بنتے ہیں اور ہر فورم پہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر حلقے میں 3، 4، 5، 6 امیدواران ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی پارٹی لائن کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، پلس وہ ساتھ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کے لیے، ان کی حمایت کے اصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہتر ہو سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ٹائملی الیکشن ہونے چاہیے، اور جو جس کو وہ لوگ منتخب کرنا چاہیں اس کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئے اور اپنی خدمت کرے۔ اور اسی سر ابھی چونکہ یہاں پہ یہ نظام رائج نہیں ہوا، کوئی اس کے اثرات جب یہ نظام رائج ہوگا اور جب اس کی فنکشننگ ہوگی، جب یہ کچھ ٹائم گزرے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ نظام کس طریقے سے اور کس سمت میں جا رہا ہے۔
ہم نے صرف اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کی ورکنگ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر کام کیسے ہوگا. بڑے اچھے اچھے قوانین بنتے ہیں لیکن قانون پہ جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ قانون سمجھے ضائع ہو گیا. قوانین پہ عمل درآمد ایسے ضروری ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے باتیں اس نظام کی جو آپ نے سسٹم وضع کی ہے، اب اس کو چلانا، اس کو آگے لے کے چلنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جو نمائندے ہیں یا وہ لوگ جو کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس میں بھرپور طریقے سے کوئی بھی الیکشن ہو پارٹیسپیٹ کریں. پبلک کو بھی کرنا چاہیے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نظام سے نالاں ہیں، ناراض ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں بہت زیادہ مسائل ہوں، جہاں بہت زیادہ مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، وہاں پہ میرے خیال کے مطابق اس نظام کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نئے لوگ بھی آئیں اور اس نظام کو کنٹینیو رہنا چاہیے. جو سیاسی نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے اور جو پوری دنیا پہ رائج نظام ہے، آپ دنیا سے کٹ آف نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں یہاں پہ کوئی اور سسٹم یا کوئی اور نظام لانا چاہیے. یہ اگر جو متبادل نظام کوئی بھی بات کرے تو میرے خیال میں وہ چند افراد کو، چند اشخاص کو تو فائدہ دے سکتا ہے. پوری قوم اس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہرامند ہو یا اس کو بھی فائدہ ہو. سر بات یہ ہے، اگر میری ذاتی رائے لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ پہلی بات ہے، بنیادی بات ہے. اگر آپ میں جذبہ ہے، آپ نیک نیت ہیں اور آپ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم سے زیادہ تجربے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت کی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور آپ کی تربیت نہیں ہے، جو کینڈیڈیٹ فیلڈ میں ہے، تو اس کی ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے. اس کا مہذب ہونا ضروری ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ شناسا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے اندر ایک جذبہ ہونا ضروری ہے کہ وہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہے. تو جب اس میں یہ خوبیاں ہوں گی تو مجھے بتائیں تعلیم میری نظر میں ایک ثانوی حیثیت کی بات ہے. کہ ماضی میں دیکھیں نا، جب آپ پرانی بات کرنے چلیں جو سن 79 کی بات کریں، 83، 87، 91 جو بلدیات ہوتے رہے ماضی میں، 98 میں یا بعد، اس میں کون سی کوئی شرط تھی ایسی؟ تو اس کی میرے خیال میں آپ دیکھیں، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اس میں نیک نیتی کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کو جو اچھے ضرور ہوں گے، اہل بھی ہوں گے، لیکن چونکہ ان کے پاس سند نہیں ہوگی تو وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. اور وہ انہوں نے کوئی یہاں پہ کوئی نوکری کے لیے تو نہیں وہ اپلائی کر رہے نا، وہ تو خدمت خلق کے جذبے سے آ رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو لا رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں. اور یہ جو کام ہے سیاست کا، یہ میں آپ کو بتاؤں جو میری نظر میں یہ خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کہ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے ان کے مسائل سنتے ہیں اور اپنا ٹائم دیتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ایک خدمت کا جذبہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ تعلیم کی قدر لگانا مناسب نہیں ہے. باقی جو دوسری بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر دور میں الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جب بھی جو بھی ہمیں الیکشن ہوا ضرور ہم اس میں حصہ لیں گے. اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے کہ نتائج جو بھی ہوں، ہم جو ہے وہ ایک فلسفے کے ساتھ ہیں اور ایک جماعت کے نظریے کے ساتھ ہیں اور 57 سال سے اسی پارٹی کے ساتھ ہیں. تو جیسی بھی جو جماعت نے ذمہ داری سونپی انشاءاللہ العزیز بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ بھی کریں گے اور اپنا حصہ بھی اپنا الیکشنز میں جو ہے وہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ضرور، نہ صرف حسن تحصیل حسن ڈسٹرکٹ اٹیک بلکہ انشاءاللہ پنجاب میں اپنے جو کینڈیڈیٹس جو موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو بھی کھڑا کریں گے اور خواہش کریں گے کہ ہم بھی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے شمار لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کی ہے اسلم دال میں بھی. میں اپنے ایریے کی بات کرتا ہوں، تحصیل اسلم دال میں بھی. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نظریے کے ساتھ بھی ہیں اور اس جماعت کو پسند بھی کرتے ہیں. مشکلات آتی رہتی ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، وقت اچھے برے آتے رہتے ہیں، لیکن ثابت قدمی اور استقامت کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدر و قیمت ہے. تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بہترین طریقے سے کنٹیسٹ کریں.